अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मीडिया न्यूज़ चैनल्स जिस तरीक़े से मुसलमानों को ज़लील करने में, तबलीगी जमात पर बहतान लगाने में और हज़रत जी मौलाना साद साहब के ऊपर गालियाँ बकने में, उनको बुरा भला कहने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा है, तो मैं आज आप तमाम लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं कि याद रखो, ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। हमारी तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे तो ऐसे आपको सैकड़ों वाक़ियात मिलेंगे जिसमें अल्लाह के मकबूल बंदों पर कीचड़ उछाला गया, उनको ज़लील किया गया, उन पे बहतान लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया और जो लोग इस तरीक़े की हरकतें करने वाले थे उनका जो इबरतनाक अंजाम हुआ, आज मैं आपको ऐसे कुछ वाक़ियात बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, ये जो लोग होते हैं, चाहे वो मौलाना साद साहब हो, चाहे तबलीगी जमात के वो लोग हो जिनको टारगेट बनाकर कीचड़ उछाला जा रहा है, या वो आम मुसलमान हो, इनमें से कौन सा अल्लाह का बंदा ऐसा है जिसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से इतना मज़बूत है, इतना यानी ऐसा अल्लाह से जुड़ा हुआ है कि अल्लाह के नबी की वो जो हदीस है कि अल्लाह के वली से जब कोई झगड़ा मोल लेता है तो गोया वो ऐसा है उसने अल्लाह तबारक व तआला को लड़ाई के लिए ललकारा है। उसके हाथ उठने से पहले उसके दिल से जो आह निकलती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, और पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। वो जो आह होती है अल्लाह के अर्श को हिला कर रख देती है, जो सल्तनतों हुकूमतों के निज़ाम को तितर बितर करके रख देता है। और मैं आज आपको बताऊंगा अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के मकबूल बंदों से दुश्मनी जो होती है वो कितनी ख़तरनाक होती है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि मौलाना साद साहब ने अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट और अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अगर किसी चीज़ का वायलेशन किया है तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सब उनको पता है और वह हर नोटिस का जवाब दे रहे हैं, उनका उनसे कम्युनिकेशन चालू है। लेकिन झूठ बोलकर टीवी चैनलों के ऊपर आकर बहतान लगाकर कीचड़ उछालना और बुरा भला कहना, अल्लाह के किसी मकबूल बंदे को, अल्लाह के किसी वली को सिर्फ ज़लील और बदनाम करने के लिए, गोया ये ऐसा ही है जैसे अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ा मोल लेना है और अल्लाह की कुदरत को ललकारना है ये। और मैं बताऊंगा आपको, तारीख़ में ऐसे जितने वाक़ियात और रूनुमा हुए हैं उनमें से अभी मुझे जो जो याद आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह के ऐसे ही मकबूल बंदों को जब दुनिया ने सताया, उनको परेशान किया, तो उनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ। शुरुआत करते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। उनके ज़माने में बगावत का बिगुल बजा। कुछ लोगों ने कहा कि आप खिलाफत छोड़ दो, हम खिलाफत करना चाहते हैं, हम हुकूमत करना चाहते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का, मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया गया, उसको पूरी तरह से जो है घेरा गया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में कुछ लोग घुसे। जब वो कुरान पाक पढ़ रहे थे, ऐसे ही जुमा का मुबारक दिन था, सूरह कहफ की तिलावत फरमा रहे थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हज़रत नाइला को शहीद कर दिया गया। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक सामने हैं, उनकी दाढ़ी पकड़ी गई और उनसे ये कहा गया कि बूढ़े, तू कब तक ये खिलाफत की गद्दी के ऊपर बैठा रहेगा, हमको भी थोड़ा सा मौका दो हुकूमत करने के लिए, हम भी चाहते हैं मुसलमानों के बादशाह बने, हम भी चाहते हैं हुकूमत करे। और ये बोलकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। वो कुरान पाक जिस पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून बिखरा हुआ है, आज भी समरकंद के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत उस्मान वो थे बदरी सहाबी,
اللہ کے نبی نے دنیا میں جن کے لیے جنت کی بشارت دی، ایسے صحابی کے ساتھ جب سلوک کیا گیا، مجھے آپ بتاؤ نا، اللہ کی ذات عرش پہ بیٹھی ہوئی وہ کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ اور خدا کا قہر آیا۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہی لوگ ان کو چن چن کر ہلاک کیا گیا، اور جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی تھی اس کو سور کے چمڑے میں باندھ کر لوگوں نے زندہ آگ میں جلا دیا۔ ان سب کے مجھے نام پتہ ہے، میں نام نہیں بولوں گا کیونکہ میرے سبق عوام بھی سنتے ہیں، اور عوام ایسے لوگوں کے نام سن کر جو ہے بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ بھی تھے ان کو سور کے چمڑوں میں ڈال کر آگ میں جلایا گیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ آیا تو خوارج کی ایک جماعت کھڑی ہوئی، اور خوارج نے کیا کیا؟ نماز کی حالت میں حضرت علی کے اوپر حملہ کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید ہو گئے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس کے بعد خوارج کے اوپر جو قہر برسا، سارے خوارج کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، ختم ہو گئے وہ۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول، ان کے پورے آل کو، پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اللہ کے نبی کے آل کا جو خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساتوں آسمان پہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا قہر برسا، اور ایسا قہر برسا کہ کچھ سالوں کے بعد طائف سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اور اس نے کوفہ جا کر اور بصرہ جا کر وہ سارے لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل نبی کو ختم کرنے کی سازش اور کوشش کی تھی اور ان کا مقابلہ کربلا کے میدان میں کیا تھا، ان کو چن چن کر مختار ثقفی نے جو ہے خاتمہ کر دیا ان سارے لوگوں کا۔ وہ عبید اللہ ابن زیاد جو اس لشکر کا امیر تھا، جس لشکر نے کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ کیا تھا، مختار ثقفی نے اس کو بھی زندہ جلا دیا۔ شمردل جوشن اس کا سر اپنے نیزے میں لے کر اور اس کے باقی دھڑ پر جو ہے گھوڑے دوڑائے گئے، اس کو بھی مختار ثقفی نے پورے کوفہ اور بصرہ کے اندر گھمایا۔ مطلب یہ ہے کہ کرنے والوں نے کرتی کے زمانے میں، یعنی جب ان کی چلتی تھی، چلتی کے زمانے میں ان کو جو کرنے کا تھا کیا، انجام اتنا عبرتناک ہوا، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، پھر خلافت بنو امیہ کے زمانے میں خاص طور پر اللہ کے نبی کے آل کے جو لوگ ہیں ان کو تلاش کیا جاتا تھا، اور ایسے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ وہ بیچارے جو ہے ایسے چھپتے پھرتے تھے وہ ادھر ادھر، تاکہ وقت کے حکمرانوں کو پتہ نہ چلے۔ مطلب حکومتوں کو ہمیشہ یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں وہ جو ہے خلافت کا بگل نہ بجا دے، بغاوت کا بگل نہ بجا دے اور اپنی خلافت نہ قائم کر دے۔ تو ایسے لوگوں کو، اور انہی لوگوں میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو اللہ کے نبی کے آل کی تائید میں اور طرفداری میں کھڑے ہوئے تھے۔ وقت کے حکمرانوں نے ان کو بھی اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک پہ آج دنیا کی سب سے بڑی میجورٹی عمل کرتی ہے پوری دنیا میں، ان کا جنازہ بھی جو نکلا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے۔ یہ سلوک کیا گیا ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے علماء، ایسی پوری تاریخ ملیں گی آپ کو۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، امام احمد ابن حنبل 100 کوڑے مارے گئے، ان کو 100 کوڑے۔ امام احمد ابن حنبل کوئی آرمی کے کمانڈر نہیں تھے، امام احمد ابن حنبل کوئی بہت بڑے ارب پتی کھرب پتی بزنس مین نہیں تھے۔ کون تھے؟ ایک عام عالم دین تھے، ایک سادے سمپل محدث حدیث تھے جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے بادشاہ نے دیکھا کہ میرے سے زیادہ ان کا اثر اور رسوخ بڑھ رہا ہے، تو ان کے اوپر زبردستی ایک بہتان لگایا گیا
کہ تم حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، تم حکومت کے خلاف فتوے بازی کر رہے ہو. اٹھا کے ان کو وہ سزا دی گئی جو ایک زانی کی سزا ہوتی ہے، جس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. وہ 100 کوڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارے گئے. ان کے بعد ایک پوری لسٹ ہے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. میرے محترم دوستو، اللہ والوں کی ایک لمبی لسٹ آپ کو ملیں گی، لیکن ان اللہ والوں کی جو آہیں تھی نا، وہ رائے گاہ نہیں گئی. اسی بغداد میں، جس بغداد میں احمد ابن حنبل کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اسی بغداد میں جہاں پہ علماء کو کھینچ کھینچ کر سولیوں پر لٹکایا گیا، اللہ کا ایسا عتاب آیا، اللہ کا ایسا عذاب آیا. اللہ نے تاتاریوں کو اسی بغداد کے اوپر مسلط کر دیا، اور ان تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. مردوں کو گھروں سے کھینچ کھینچ کر نکالا گیا، ان کے سروں سے مینارے بنائے گئے، اور ان کے خون سے دریائے دجلہ جو ہے پوری طرح سے لال ہو چکا تھا. وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام مستعصم باللہ تھا، تاتاری اس کے محل میں گھسے، بادشاہ وقت کو تخت سے گدھے کی طرح سے کھینچ کے نکالا گیا، اس کو گھسیٹتے ہوئے گیٹ تک لے کر گئے، اس کی نعش، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اس کو ایک تھیلے میں بھر کر دریائے دجلہ کے کنارے لا کر پھینک دیا گیا. اللہ والوں کی ناقدری کرنے والوں کو، اللہ والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے والوں کا اتنا عبرتناک انجام ہوا کہ ان کو قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی. اللہ حفاظت فرمائی. میرے محترم دوستو، تو اللہ کا عتاب، اللہ کا عذاب یہ معمولی نہیں ہوتا ہے. یہ کئی واقعات ہیں ایسے، کئی واقعات، کیونکہ اللہ والوں سے دشمنی جو لوگ مول لیتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کا سکون اور اطمینان اڑا دیتا ہے. ایک بات یاد رکھو، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ سناتے تھے. اللہ والے راستے سے جا رہے ہیں، اور اسی راستے سے، سامنے کے راستے سے ایک آدمی وہ اپنی معشوقہ کے ساتھ میں گزر رہا ہے. اب اللہ والے جو تھے، راستے میں پانی پڑا ہوا تھا. اللہ والوں کا پیر جو ہے وہ پانی کے اوپر پڑا، تو کچھ چھینٹے جو آدمی اپنی معشوقہ کے ساتھ میں گزر رہا تھا، اس کی معشوقہ کے اوپر وہ کچھ چھینٹے پڑ گئے، تو اس کو غصہ آ گیا. اور غصہ آنے کے بعد اس نے ان اللہ والوں کو آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، زور سے ان کے چہرے کے اوپر جو ہے ایک اس نے تماچا رسید کر دیا. اب اللہ والے جو ہے بیچارے، وہ تو کاڑی کے جیسے تھے، ان کو جیسے ہی اس نے مارا وہ ایک طرف گرے، وہ اللہ والے ادھر گرے اور یہ شخص ادھر گر گیا، دونوں ایک ایک طرف گرے. اب اللہ والے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ کھڑا ہی نہیں ہوا. اب اس کے بعد میں وہ جو عورت ہے اس نے شور مچایا، اس نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی نے میرے یار کو مار دیا، اس بوڑھے آدمی نے میرے یار کو مار دیا، اس بوڑھے آدمی نے میرے یار کو مار دیا. لوگ جمع ہو گئے، تو لوگوں نے کہا ارے بھائی یہ کیسے پاسیبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ آدمی بتی جیسا اور تیرا یار جو ہے وہ ہتی جیسا، تو یہ اللہ والے یہ کیسے اس کو مار سکتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں انہوں نے ہی مارا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے. لوگوں نے ان اللہ والوں سے پوچھا، اللہ والوں نے کہا دیکھو بھائی، میں نے تو نہیں مارا ہوں، لیکن میرا پیر پانی کے اوپر پڑا اور اس کے کچھ چھینٹے اس کے بدن کے اوپر پڑ گئے، تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور جیسے ہی اس نے مجھے مارا تو میرا جو یار ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی غصہ آیا، اس نے اس کے یار کو مار دیا، ہو گیا حساب برابر. میرے محترم دوستو، ہمارے آج کے زمانے میں بھی میں آپ کو 101 واقعات ایسے اللہ والوں کے سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، جن لوگوں نے اس زمانے میں بھی اللہ والوں کو، علماء کو، ائمہ کو ذلیل کرنے کا کام کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے زندگیوں سے سکون، چین، اطمینان ختم کر کے ان کی زندگیوں کو خود ایک عذاب بنا دیا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. میں جماعت میں چل رہا تھا یو پی میں، تو ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر ہماری جماعت تھی. تو وہ امام صاحب بزرگ عالم دین تھے، بزرگ فارغ تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے.
تو وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے ساتھ میں. تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا بھائی آپ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پڑھتے تھے, ان کے کچھ واقعات سناؤ. بولے بس ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا. میں نے میری آنکھوں کے سامنے, میں دارالعلوم میں تھا, جن لوگوں نے قاری صاحب کے خلاف بغاوت کیے تھے اور جن لوگوں نے ان کو ستایا تھا, بعد میں نے ان لوگوں کا حشر یہ دیکھا. جب وہ راستے سے گزرتے تھے لوگ ان کے اوپر ٹماٹے پھینکتے تھے, انڈے پھینکتے تھے, اور 6 مہینے انہوں نے دواخانے کے بستروں پہ ایڑیاں رگڑی ہے, ان کا دم باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا. اللہ نے اتنی عبرتناک موتیں ایسے لوگوں کو دی ہے. ان کے علاوہ بھی ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. اور آج جو مسلمانوں کو اور ہمارے علماء کو اور دعوت و تبلیغ کو ذلیل و خوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں, یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ضرور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کو مزہ چکھائے گا. اے اللہ تو تیری قدرت دکھا کے بتا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.